अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू तआला की तौफीक से आज हम 17 पारे का आगाज़ करेंगे सूरत अंबिया से। पहले दुआ कर लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन। आमीन या इलाही आमीन। अब इंशाल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करते हैं कि या रब्बुल आलमीन हमें इस पूरे कुरान को जो हम सीख रहे हैं ना, हमारे अमल में ढाल दे। और अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करेंगे कि हमें अब समझ आनी शुरू हो गई कि इस कुरान में लिखा हुआ क्या है, क्योंकि उससे पहले जो लोग भी डेफिनेटली बहुत से ऐसे हैं जिन्होंने पहले भी सुना होगा या उन्होंने वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन भी सीखी होगी, कुरान की तफसीर भी जाननी होगी, लेकिन बहुत से लोग मेरी तरह के भी हैं जिन्होंने ज़िंदगी में ऐसा हो सकता है कि पहली मर्तबा कुरान को उर्दू में सुना हो। और उस वक़्त मुझे याद है कि जब मैंने पहली मर्तबा सुना था, मुझे इतना अच्छा लगा था और मैंने सोचा ओह माय गॉड! मुझे आज पता चला कि कुरान में अल्लाह सुब्हानहू तआला का मैसेज क्या है। और इतना आसान मुझे लगा, क्योंकि देखिए कुरान सीखने के लिए ऑफ़ कोर्स उस्ताद की ज़रूरत होती है, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी डिटेल आपको जाननी होगी, जैसे विरासत का कानून, तलाक का, मरने की चीज़ों का, और ये सारी काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके लिए हमें एक प्रॉपर टीचर की ज़रूरत होती है। लेकिन आपको आपने खुद भी नोट किया होगा कि अक्सर अक्सर पैगाम जो है वो इतना आसान है, जैसे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़िक्र हल मिन मुद्दकिर, कि है कोई सीखने वाला। तो इतना क्लियर पैगाम है कि नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात वो तो सबको समझ आ जाती है। उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इंसानों के हकूक़ के बारे में, माँ-बाप के साथ कैसे, रिश्तेदारों के साथ कैसे, नेबर्स के साथ कैसे, अपने यतीमों के साथ क्या सलूक करना है, अपने अपने जिनके साथ आप बैठ रहे हो उनके साथ कैसे आपने बिहेव करना है। और फिर एक-एक किसी के बारे में झूठ नहीं बोलो, चुगली नहीं लगाओ, तुम देखो किसी पे ज़ुल्म नहीं करना, देखो फ़साद नहीं करना। तो ये सारी चीज़ें इतनी कोई मुश्किल चीज़ नहीं है अंडरस्टैंड करने के लिए। ये तो हमें आ ही जाती है ना समझ के, इससे मेरा रब बहुत नाराज़ होता है। फिर हम बार-बार पढ़ते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि शुक्र अदा करो। देखो अगर कभी प्रॉब्लम होती है तो उस पे सब्र करो। अल्लाह सुब्हानहू तआला मुत्तकी लोगों को पसंद करता है। देखो अगर दोज़ख होगी तो उसमें ये चीज़ें होंगी, और ऐसे ना करो, मैं नहीं चाहता कि तुम दोज़ख में जाओ। देखो अच्छे काम कर लो, इस दुनिया में जब तक टाइम है अमल के दरवाज़े खुले हुए हैं। जब तुम्हारा टाइम खत्म हो जाएगा, अमल के दरवाजे बंद हो जाएंगे। देखो अगर तुम नेक काम करोगे, थोड़ी सी दुनिया खेल तमाशा है, पता भी नहीं चलना, जिंदगी खत्म हो जाएगी। नेक अमल कर जाओगे तो फिर जन्नतुल फरदौस में हमेशगी की जिंदगी में चले जाओगे। तो क्या मुश्किल पैगाम है, समझ इतना तो आता है ना। जितनी हमारी जिंदगी में अप्लाई करने की चीजें हैं उतनी हमें समझ आती हैं। और फिर सबसे बड़ी बात कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की ये बात कि शिर्क नहीं करना, उस पे हमें समझ आ जाती है कि ओके अल्लाह सुब्हानहू तआला को ये तो किसी सूरत मंसूर नहीं है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्रॉपर पैगाम हम तक पहुंचा दिया कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये कानून दे दिया है इस दुनिया में आने का, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा था आदम अलैहिस्सलाम को जब जमीन पे भेजा था जन्नत से, तो कहा था कि अब जो पैगाम है वो मेरी तरफ से आएगा, और जो इसको मानेगा वो जन्नत में चला जाएगा, जो नहीं मानेगा उसको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि मैंने बहुत से आदमी इंसानों को, जिन्हों को दोज़ख के लिए भी बनाया हुआ है, जिनके दिल सख्त हैं। तो इतना खूबसूरत पैगाम जब समझ आता है, फिर दिल में मोहब्बत होती है कि अब इसको मैं डिटेल में भी समझूं। देखिए मैं ये नहीं कहती हूँ कि इस कुरान को हम जिस तरह से उर्दू में पढ़ रहे हैं उसका वो अजर होगा जो कुरान जो लैंग्वेज में, जैसे अरबी लैंग्वेज में पढ़ के और उसको समझने का होता है। समझना तो डेफिनेटली हम ये समझ रहे हैं, लेकिन क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस भी है ना कि अलिफ लाम मीम जो है, उसमें अगर अलिफ के पे 10 नेकियां तो लाम पे 10 नेकियां तो मीम पे, मतलब एक लफ्ज़ हम पढ़ते हैं तो उसमें से हमें 30 नेकियां मिलती हैं कि एक-एक हर्फ पे 10-10 नेकियां हैं। ऑफ कोर्स अल्लाह सुब्हानहू तआला इंशाल्लाह हमें सबको तौफीक, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सबको ही कुरान आता होगा। देखिए ये सफ़र बड़ा खूबसूरत है। जब हम अंडरस्टैंड आ जाती है ना चीज़, जब हम अक्सर हम ये सोचते हैं कि हम तो कुरान पढ़ते हैं तो फिर हमारे अमल में क्यों नहीं आ रहा? वो वजह ये होती है कि हमें समझ नहीं आ रही है, राइट? तो जब हमें समझ आ जाती है तो फिर दिल इतना खुश होता है। वल्लाही मैं आपको जो बात कहने जा रही हूँ कि ऐसे लगता है कि
کوئی اندر آپ کے ڈانس کر رہا ہے، جیسے اندر اتنی ہیپینس، اتنا سکون، اتنا اطمینان ہوتا ہے جس کو کرنے کی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے وعدے ہوتے ہیں۔ تو ہم سب مل کے یہ دعا کرتے ہیں کہ یا رب العالمین اس قرآن کے سفر میں ہمیں یہ سارے اپنے پیغام سمجھا دے اور ہمارے دل میں اتار دے، آمین یا الہی آمین۔ اب دیکھیے شروع کرتے ہیں 17 پارہ اور آغاز کرتے ہیں سورۃ انبیاء سے۔ بہت خوبصورت سورت ہے اور اس میں آپ کو بہت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیغامات بھی سمجھ آئیں گے۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اقترب للناس حسابهم فهم فی غفلت معرضون۔ لوگوں حساب کا وقت قریب آ گیا پھر بھی وہ بے خبری میں منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ شروع ہی سورۃ انبیاء کا جہاں پہ کر رہے ہیں کہ لوگوں وقت قریب آ گیا۔ دیکھیں اس میں ہم موت کا بھی وقت لے سکتے ہیں، اس میں ہم قیامت کا بھی وقت لے سکتے ہیں، کہ کوئی بھی وقت کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو اگر ہم موت کا لیتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو موت کبھی بھی آ سکتی ہے اور تمہارے بالکل ہی قریب ہے، اور وہ تم بے خبر پڑے ہوئے، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ وہ دن کیسا ہوگا جس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جانا ہے۔ اب اس آیت کو دیکھیے کہ یہ ہم نے تو اتنے قرآن میں تو الحمدللہ کتنے سال ہو گئے اس کو نازل ہوئے، لیکن آج آپ دیکھیے کہ ہمارا وہی حال نہیں ہے کہ عمران خان کی ذرا سپیچ پہ غور کیجیے کہ لوگوں یہ کرونا وائرس آپ لوگوں کی زندگیاں لینے والا ہے، آپ گھروں سے نہ نکلو، ڈسٹنس کر لو، اپنے آپ کو محفوظ کر لو، پر لوگ لگ نہیں رہا ایسے کہ فی غفلت معرضون پڑے ہوئے کہ کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، کچھ نہیں ہونا۔ ہمارے انسان کی نیچر ہی ایسی ہوتی ہے نا، اس کو لگتا ہے کہ تھوڑی دیر تو وہ گھبراتا ہے اور اس کے بعد وہ نارم ہونی شروع ہو جاتی ہیں چیزیں۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وہی محبت ہے کہ دیکھو قیامت کا وقت پاس آ رہا ہے، تمہاری موت کا وقت پاس آ رہا ہے اور تم بے خبری میں پڑے ہوئے ہو۔ ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے جو بھی نئی نصیحت آتی ہے اسے وہ کھیل کود میں کھیل اور کود میں ہی سنتے ہیں۔ مینس کہ جب ان کے پاس کوئی نصیحت آتی ہے، ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے جو بھی نئی نصیحت آتی ہے اسے وہ کھیل اور کود میں سنتے ہیں، جیسے وہ سیریس ہی نہیں ہوتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نئی ان کو بات بتاتے تھے، جو نئی آیت آتی تھی، لیکن ان کا دھیان ہی نہیں ادھر جاتا۔ ان کے دل بالکل غافل ہیں، اور ان ظالموں نے چپ کے سرگوشیاں کی کہ وہ تم ہی جیسا تو انسان ہے، پھر کیا وجہ ہے جو تم آنکھیں دیکھتے جادو میں آ جاتے ہو۔ پیغمبر نے کہا کہ میرا پروردگار ہر اس بات کو جو زمین و آسمان میں ہے بخوبی جانتا ہے، اور وہ بہت ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ دیکھیے یہ اتنی تسلی ہوتی ہے اس بات کو سن کے کہ وہ بہت سننے والا اور جاننے والا ہے۔ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہوتی ہے، یا کبھی کوئی ہم سے کوئی ایسی بات کہہ کے تو آرام سے نکل گیا اور اس کو پرواہ نہیں، تو لیکن جب یہ احساس ہوتا ہے کہ کوئی بات نہیں، میری بات نہیں سنی گئی ہے، یا میرے ساتھ ایسے زیادتی ہوئی ہے، لیکن میرا اللہ جو ہے وہ تو سننے والا ہے اور وہ جاننے والا ہے، وہ تو سب وقت انسان کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اور پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اتنا ہی نہیں، بلکہ یہ تو کہتے ہیں کہ یہ قرآن پراگندہ خوابوں کا مجموعہ ہے، بلکہ اس نے از خود گھڑ لیا ہے، بلکہ یہ شاعر ہے، ورنہ ہمارے سامنے یہ کوئی ایسی نشانی لاتا جو اگلے پیغمبر لے کے آئے تھے۔ ان کی یہی جو مشرکین مکہ تھی، ان کی یہی تو ایک بات تھی کہ جس میں وہ بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرتے تھے کہ کوئی معجزہ لے کے آؤ۔ تو وہی اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ ان سے پہلے جتنی بستیاں ہم نے اجاڑی سب ایمان سے خالی تھی، تو کیا یہ اب ایمان نہیں لائیں گے؟ تو اس سے پہلے بھی جتنے پیغمبر ہم نے بھیجے سبھی مرد تھے جن کی طرف ہم وہی اتارتے تھے، بس تم اہل کتاب سے پوچھ لو اگر خود تم کو علم نہیں ہے۔ دیکھیے یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ اگر تمہیں پتہ نہیں ہے تو اہل علم سے پوچھ لو، ان کو یہ سب باتوں کا پتہ ہے، کیونکہ وہ تو پڑھے لکھے لوگ ہیں نا۔ کیونکہ اہل کتاب کی اگر بات آپ سمجھتے ہیں تو اہل کتاب تو پہلے سے ان کے پاس اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب تھی اور رسول بھی تھے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو ایسے جسم نہیں بنائے تھے کہ وہ کھانا نہ کھائیں اور نہ وہ ہمیشہ رہنے والے تھے، پھر ہم نے ان سے کیے ہوئے سب وعدے سچے کیے، انہیں اور جن جن کو ہم نے نجات بخشی، اور حد سے نکلنے والوں کو ہم نے غارت کر دیا۔ یقیناً ہم نے تمہاری جانب کتاب نازل فرمائی ہے جس میں تمہارے لیے ذکر ہے، لیکن کیا پھر بھی تم عقل نہیں رکھتے ہو؟ دیکھیں اب اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ کتاب جو میں نے نازل کی ہے اس میں ذکر مینس کہ تمہارے لیے نصیحت ہے، تم پھر بھی اس میں کیا نہیں سمجھتے ہو، تم عقل نہیں رکھتے ہو۔ اور بہت سی بستیاں ہم نے تباہ کر دی جو ظالم تھی۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنی ایسا نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو غصہ آیا اور بستی کو تباہ کر دیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں ریزن بتا رہے ہیں کہ جو ظالم تھی، اور ان کے بعد ہم نے دوسری قوموں کو پیدا کیا
جب انہوں نے ہمارے عذاب کا احساس کر لیا تو لگے اسے بھاگنے، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اب بھاگ دوڑ مت کرو، تو جہاں تمہیں اسودگی دی گئی ہے وہاں واپس لوٹ آؤ اور اپنے مکانوں کی طرف جاؤ تاکہ تم سے سوال کیا جائے۔ کہنے لگے ہائے ہماری خرابی، بے شک ہم ظالم تھے۔ تو پھر تو ان کا یہی قول رہا، یہاں تک کہ ہم نے انہیں جڑ سے کٹی ہوئی کھیتی اور بجھی پڑی ہوئی راکھ کی طرح بنا دیا۔ ہم نے آسمان اور زمین اور اس کے درمیان کی کوئی چیز کھیلتے ہوئے نہیں بنائی ہے۔ اگر ہم یوں ہی کھیل تماشے کا ارادہ کرتے تو اسے اپنے پاس ہی بنا لیتے، اور اگر ہم ایسا کرتے تو ہم ایسا کر سکتے تھے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں بلکہ ہم سچ کو جھوٹ پر پھینک مارتے ہیں، پھر سچ جھوٹ کا سر توڑ دیتا ہے اور وہ اسی وقت نابود ہو جاتا ہے۔ تم جو باتیں بناتے ہو وہ تمہارے لیے باعث خرابی ہیں۔ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اسی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہے، اور جو اس کے پاس ہے مینس فرشتے، وہ تو اللہ کی عبادت میں نہ سرکشی کرتے ہیں اور نہ ہی تھکتے ہیں۔ وہ دن رات اللہ کی تسبیح کرتے ہیں اور ذرا سی دیر بھی سستی نہیں کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا ان لوگوں نے زمین کی مخلوق میں سے جنہیں معبود بنا رکھا ہے وہ زندہ کر دیتے ہیں، کہ مینس جن کو یہ معبود بناتے ہیں کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیں؟ اگر آسمان اور زمین میں سوائے اللہ کے اور بھی معبود ہوتے تو یہ دونوں زمین اور آسمان جو وہ درم بھرم ہو جاتے۔ بس اللہ سبحانہ تعالیٰ عرش کا رب ہے، ہر اس وصف کے پاک ہے جو یہ مشرک بیان کرتے ہیں۔ وہ اپنے کاموں کے لیے کسی کے آگے جواب دہ نہیں ہے اور سب اس کے آگے جواب دہ ہیں۔ کیا ان لوگوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا اور معبود بنا رکھے ہیں؟ ان سے کہہ دو لاؤ اپنی دلیل پیش کرو، یہ ہے میرے ساتھ والوں کی کتاب اور مجھ سے اگلوں کی کتاب، مطلب کسی بھی کتاب میں کوئی دلیل بتاؤ کہ اللہ نے کبھی یہ کہا کہ تم شرک کر سکتے ہو۔ بات یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ حق کو نہیں جانتے اور اس وجہ سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ دیکھیں اکثر لوگ حق کو نہیں جانتے، جس طرح سے ہم قرآن پڑھتے ہیں ہم جانتے ہی نہیں کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے، تو پھر تبھی تو ہم سے غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں۔ لیکن اس کی حجت تمام ہو گئی جب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے پوچھیں گے کہ کتاب تو تمہارے ہاتھ میں تھی نا، اور اب تو دیکھیے حجت بالکل تمام ہو گئی کیونکہ ہم نے اردو میں پڑھ لی ہے، ہمیں سمجھ آ گئی کہ ہمارے رب نے ہمیں کیا کیا کہا ہے، اور اللہ سے وہی دعا کریں گے کہ انشاءاللہ آسانیاں کرنے والے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے نا۔ تو اس سے پہلے بھی جو رسول ہم نے بھیجے ان کی طرف یہی وحی نازل فرمائی کہ میرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، بس تم میری ہی عبادت کرو۔ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تجھ سے پہلے بھی جو رسول ہم نے بھیجا اس کی طرف یہی وحی نازل فرمائی کہ میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، بس میری ہی عبادت کرو۔ مشرک لوگ کہتے ہیں کہ رحمان اولاد والا ہے، بالکل غلط کہتے ہیں، اس کی ذات پاک ہے، بلکہ وہ تو اس کے باعزت بندے تھے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کے آگے پیچھے کے تمام امور سے اللہ واقف ہے، وہ کسی کی بھی سفارش نہیں کرتے بجز اس کی جن سے اللہ سبحانہ تعالیٰ خوش ہو۔ دیکھیں یہ غور کرنے کی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ کسی کی سفارش نہیں کر سکتے بجز اس کے جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ خوش ہو، وہ اسی کی سفارش کریں گے۔ اور اگر کوئی بھی یہ کہہ دے کہ اللہ کے سوا میں لائق عبادت ہوں تو ہم اسے دوزخ کا عذاب سکھائیں گے۔ ہم ظالموں کو اسی طرح سزا دیتے ہیں۔ کیا کافر لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین باہم ملے جلے تھے، پھر ہم نے ان کو جدا کر دیا اور ہر زندہ چیز کو ہم نے پانی سے پیدا کیا، اور کیا یہ لوگ پھر بھی ایمان نہیں لاتے؟ اور ہم نے زمین میں پہاڑ پیدا کیے تاکہ وہ مخلوق کو ہلا نہ سکے، اور ہم نے اس میں کشادہ راہیں بنا دی تاکہ وہ راستہ حاصل کرے۔ آسمان کو محفوظ چھت بھی ہم ہی نے بنایا۔ دیکھیے آسمان کو دیکھ کے ایسا نہیں لگتا جب بادل جا رہے ہوتے ہیں ادھر سے ادھر، کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی بادل کا ٹکڑا زمین پہ گر جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر چیز کو انسان کے لیے مسخر کر دیا، اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر اپنی نشانیاں بتاتے ہیں، لیکن لوگ اس کی قدرت کے نمونوں پر دھیان ہی نہیں کرتے۔ وہی اللہ ہے جس نے رات اور دن اور سورج اور چاند کو پیدا کیا، اور ہر چیز اپنے مدار میں تیر رہی ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ سے پہلے کسی انسان کو بھی ہم نے ہمیشگی نہیں دی ہے، کیا اگر آپ مر جاتے تو وہ کیا ہمیشہ رہنے والے ہیں؟ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہم ہر انسان کو اس کی برائی اور بھلائی میں آزماتے ہیں۔ اگر ہم سب تمہاری طرف اگر اور تم سب کو آخر ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ یہ منکرین تجھے جب بھی دیکھتے ہیں تو تمہارا مذاق اڑاتے ہیں کہ کیا یہی ہے جو ہمارے معبودوں کو برا کہتا ہے، اور وہ خود ہی رحمان کی یاد سے بالکل غافل ہیں۔
اللہ सुब्हान तआला कहते हैं कि इंसान बड़ा जल्दबाज है और हमारी निशानियां देखने के लिए भी जो जल्दी मचा रखता है, वो उसको कह दो कि इंशाल्लाह अल्लाह सुब्हान तआला उनको इनकी निशानियां दिखा देंगे। और कहते हैं कि अगर सच्ची हो तो बता दो कि ये अजाब आखिर कब आएगा। काश ये काफिर जानते कि इस वक्त ना तो ये काफिर आग को अपने चेहरों से हटा सकेंगे और ना अपनी पीठों से, और ना इनकी मदद की जाएगी। हाँ हाँ, वादे की घड़ी इनके पास अचानक आ जाएगी और इनको हक्का बक्का कर देगी। फिर ना तो ये लोग इसे टाल सकेंगे और ना ही जरा सी भी उनको मोहलत दी जाएगी। और तुझसे पहले रसूलों के साथ भी हंसी मजाक किया गया है, बस हंसी करने वालों को इस चीज ने घेर लिया कि वो हंसी उड़ाते थे और उनको उनके अजाब ने घेर लिया। इनसे पूछिए कि रहमान से दिन और रात तुम्हारी हिफाजत कौन करता है। बात यह है कि ये लोग अपने रब के जिक्र से ही गाफिल हैं। क्या हमारे सिवा इनके और माबूद हैं जो इन्हें मुसीबतों से बचा लें। कोई भी खुद अपनी मदद की ताकत नहीं रखता और ना कोई हमारी तरफ से रफाकत दिया जाता है, बल्कि हमने इन्हें और इनके बाप दादों को जिंदगी के सरो सामान दिए, यहाँ तक कि इनकी उम्र गुजर गई। क्या वो नहीं देखते कि हम जमीन को इसके किनारों से घटाते चले आ रहे हैं। कह दीजिए कि मैं तो तुम्हें अल्लाह की वही के जरिए आगाह कर रहा हूँ। देखिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको कहते कि अल्लाह की तरफ से जो मुझे पैगाम आता है मैं तो तुम्हें वही बता रहा हूँ, मगर बहरे लोग बात नहीं सुनते जबकि उन्हें आगाह किया जा रहा है। अल्लाह ना करे कि हम ऐसे लोगों में हो जाएं कि हमारे हाथ में कुरान हो और हमें पता ही ना हो कि इस कुरान में क्या लिखा है। अगर इन्हें तेरे रब का कोई अजाब का झोंका भी लग जाए तो पुकार उठे कि हाय हमारी बुरी किस्मत, यकीनन हम गुनाहगार। क़यामत के दिन हम दरमियान में ला खड़ा करेंगे ठीक ठीक तोलने वाले तराजू को, फिर किसी पर कुछ जुल्म नहीं किया जाएगा। देखिए, ऐसी आयत पढ़ के इतना डर लगता है कि हम अपने अमाल क्या लेके जाएंगे अल्लाह सुब्हाना ताला के सामने जो तराजू में तुलेंगे, क्योंकि वहां तो हर एक का तराजू में तुलना है ना, उसका नाम है अमाल। तो लेकिन काफरों के लिए अल्लाह सुब्हाना ताला कहते हैं कि उनके लिए कोई तराजू ही नहीं होगा, उनका कोई हिसाब किताब नहीं होगा। और यहाँ पे अल्लाह सुब्हाना ताला कहते हैं और अगर एक राई के दाने के बराबर भी अमल होगा मुसलमान का, होगा तो हम उसको, जिन्होंने शिर्क नहीं किया होगा, तो हम उसे लाख हाजिर करेंगे और हम काफी हैं हिसाब लेने वाले। ये बिल्कुल सच है कि हमने मूसा और हारून को फैसला करने वाली नूरानी और परहेजगार किताब दी थी और जो इसमें वाज और नसीहत थी। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि वो लोग जो अपने रब से बिन देखे खौफ खाते हैं, अल्लाह करे ये लोग हम ही हों कि बिन देखे खौफ खाते हैं और क़यामत के तसव्वुर से कांप रहते हैं। और ये नसीहत और बरकत वाला कुरान भी हम ही ने नाजिल फरमाया, तो क्या फिर तुम इसके मुनकिर हो। यकीनन हमने इससे पहले इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उसकी समझ बूझ बख्शी थी और हम इसके अहवाल से बखूबी वाकिफ थे, जबकि इसने अपने बाप से और अपनी कौम से कहा कि ये मूर्तियां जिनके तुम मुजावर बने बैठे हो, क्या ये तुम्हारे किसी बात का जवाब दे सकती हैं। हमने अपने बाप दादों को, उन्होंने सब ने ये कहा कि हमने उनको यही करते देखा है। आपने फरमाया फिर तो तुम और तुम्हारे बाप दादा सभी यकीनन खुली गुमराही पर हो। कहने लगे कि आप हमारे पास सचमुच कोई हक लाए हो या यूं ही मजाक कर रहे हो। आप फरमा दीजिए नहीं, दर हकीकत ये है कि तुम सब का परवरदिगार तो वो है जो आसमान और जमीन का मालिक है, जिसने तुम्हें पैदा किया। मैं इसी की बाबत तुमसे बात करता हूँ। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि जो लोग हमारी आयत को झुटला रहे थे, इनके मुकाबले में हमने उनकी मदद की, यानी मूसा अलैहिस्सलाम की। यकीनन वो बड़े बुरे लोग थे, बस हमने इन सब को डुबो दिया। और दाऊद अलैहिस्सलाम और सुलेमान अलैहिस्सलाम को याद कीजिए, जब वो खेत के मामले में फैसला कर रहे थे और कुछ लोगों की बकरियां रात को उसमें चर गई थी और उनके फैसले में हम मौजूद थे। हमने इसका सही फैसला सुलेमान अलैहिस्सलाम को समझा दिया। हाँ, हर एक को हमने इल्म दे रखा था। और दाऊद अलैहिस्सलाम जो थे, वो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि उनके ताबे हमने पहाड़ कर दिए थे जो तस्बीह करते थे, और परिंदे भी दाऊद अलैहिस्सलाम के ताबे थे। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि हमने इसे तुम्हारे लिए लिबास बनाने की कारीगरी सिखाई ताकि लड़ाई के जरर से तुम्हें बचाए। क्या तुम शुक्रगुजार नहीं बनोगे। हमने तेज हवा को सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे कर दिया। अब देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला वो मौजज़ात जो है उनका जिक्र कर रहे हैं, जो इसके फरमान के मुताबिक इस जमीन की तरफ चलती थी जहां हमने बरकत रखी थी, और हम हर चीज से बाखबर और दाना थे। और इसी तरह से बहुत से शयातीन भी हमने इसके ताबे किए जो इसके फरमान से गौता लगाते थे और इसके सिवा और भी बहुत से काम करते थे, और इनके निगहबान हम ही तो थे।
اب اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں ہر معجزے کے بعد کہتے ہیں کہ وہ اللہ کی وجہ سے تھا۔ اور یعقوب اور ایوب علیہ السلام کی اس حالت کو یاد کرو جبکہ اس نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ مجھے یہ بیماری لگ گئی ہے اور تو رحم کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تو ہم نے اس کی دعا سن لی اور جو دکھ انہیں تھا اسے دور کر دیا اور اس کے اہل و عیال عطا کیے، بلکہ اس کے ساتھ ویسے اور بھی اور خاص مہربانی کی تاکہ سچے بندوں کے لیے یہ بس سبب نصیحت ہو۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو یہاں پہ بار بار بات بتا رہے ہیں کہ کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے نبیوں نے، ان رسولوں نے دعا کی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی، اور اللہ کہتے ہیں وہ میرے سچے اور نیک بندے تھے۔ اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل علیہ السلام یہ سب صابر لوگ تھے، ہم نے انہیں اپنی رحمت میں داخل کر لیا، یہ سب لوگ نیک تھے۔ مچھلی والے حضرت یونس علیہ السلام کو یاد کرو جبکہ وہ غصے میں چل دیا اور خیال کیا کہ ہم اسے نہ پکڑ سکیں گے، بالآخر وہ اندھیروں کے اندر سے پکار اٹھا کہ الہی تیرے سوا معبود کوئی نہیں ہے اور تو ہی پاک ہے، بے شک میں ظالموں میں سے ہوں۔ دیکھیں یہی دعا ہم پڑھتے ہیں نا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اور ہم نے اس کی پکار سن لی اور اسے غم سے نجات دے دی اور ہم ایمان والوں کو اسی طرح بچا لیتے ہیں۔ یہ غور کرنے کی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار جو بات کرتے ہیں نا وہ یہی بات ہے کہ ہم ایمان والوں کو بچا لیتے ہیں۔ اور زکریا علیہ السلام کو یاد کرو جب اس نے اپنے رب سے دعا کی کہ اے میرے پروردگار مجھے تنہا نہ چھوڑ، تو بہت ہی بہتر وارث ہے۔ ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے یحییٰ علیہ السلام عطا فرمائے اور اس کی بیوی کو اس کے لیے درست کر دیا۔ یہ بزرگ لوگ نیک کاموں کی طرف جلدی کرتے تھے، نیک کاموں کی طرف جلدی کرتے تھے، اور ہمیں لالچ، طمع، ڈر، خوف سے پکارتے تھے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے تو خوف سے دعا کرتے تھے اور ہمارے ساتھ عاجزی کرنے والے تھے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ پاک دامن بی بی مریم علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے، جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی، ہم نے اس کے اندر اپنی روح سے پھونک دی اور خود انہیں اور ان کے لڑکے کو تمام جہانوں کے لیے نشانی بنا دیا۔ یہ تمہاری امت ہے جو حقیقت میں ایک ہی امت ہے اور میں سب کا پروردگار ہوں، بس تم میری ہی عبادت کرو۔ مگر لوگوں نے آپس میں اپنے دین میں فرقہ بندیاں کر لی، سب کے سب ہمارے ہی طرف لوٹ کے آنے والے ہیں۔ پھر جو بھی نیک عمل کرے گا، یاد رکھیے نمبر 1 جو نیک عمل کرے گا اور وہ مومن بھی ہوگا اور اس کی کوشش کی بقدری نہیں کی جائے گی، ہم تو اس کے لکھنے والے ہیں کہ ہر چیز لکھی جا رہی ہے، اور جس بستی کو ہم ہلاک کر دیتے ہیں اس پر لازم ہے کہ وہاں کے لوگ پلٹ کر نہیں آئیں گے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یہاں تک کہ یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے اور سچا وعدہ قریب آ لگے گا۔ اس وقت کافروں کی نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی کہ ہائے افسوس ہم اس حال سے غافل تھے، بلکہ فی الواقعہ ہم قصوروار تھے۔ تم اللہ کے سوا جن کی عبادت کرتے تھے سب دوزخ کا ایندھن بنو گے، تم سب دوزخ میں جانے والے ہو۔ اگر یہ سچے معبود ہوتے تو جہنم میں داخل نہ ہوتے، اور اگر سب کے سب اسی میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہاں چلا کر کہیں گے، اور وہاں پہ ان کا چلانا ایسا ہوگا کہ ان کو کچھ سجائی نہیں دے گا، البتہ بے شک جن کے لیے ہماری طرف سے نیکیاں پہلے سے ٹھہر چکی وہ سب جہنم سے دور رکھے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا رب العالمین ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے کہ جو جہنم سے دور رکھے جائیں۔ وہ تو دوزخ کی آہٹ تک نہیں سن سکیں گے، اللہ اکبر، اور اپنی من بھاتی چیزوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ وہ بڑی گھبراہٹ میں بھی انہیں غمگین نہ کر سکے گی، اور فرشتے انہیں ہاتھوں ہاتھ لیں گے۔ اور یہی تمہارا رب کا وعدہ ہے ان لوگوں سے جو نیک ہیں۔ جس دن ہم آسمان کو یوں لپیٹ لیں گے جیسے اوراق لپیٹ لیے جاتے ہیں، جیسے کہ ہم نے اول دفعہ اس کو پیدا کیا، اسی طرح سے دوبارہ پیدا کریں گے، اور یہ ہمارے ذمہ وعدہ ہے اور ہم اپنے اسے ضرور کر کے رہیں گے۔ ہم زبور میں نصیحت کے بعد یہ لکھ چکے کہ زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے، اور ہم ہے بھی ایسے عبادت گزار بندوں کے لیے تو اس میں ایک بڑا پیغام ہے، اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے نبی کہہ دیجئے کہ میرے پاس تو بس وہی کی جاتی ہے کہ تم سب کا معبود ایک ہے، تو تم اس کی فرما برداری کیوں نہیں کرتے ہو؟ پھر اگر یہ منہ موڑ لے تو کہہ دیجئے کہ میں تو تمہیں یکساں طور پر خبردار کر چکا۔
مجھے علم نہیں کہ جس کا وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے وہ قریب ہے یا دور ہے، مینس قیامت کا، تو البتہ اللہ تعالیٰ تو کھلی اور ظاہری باتوں کو بھی جانتا ہے، اور جو تم چھپاتے ہو اللہ تو اس کو بھی جانتا ہے، اور مجھے اس کا علم نہیں ہے۔ ممکن ہے یہ تمہاری آزمائش ہو یا ایک مقررہ وقت تک، کے فائدہ پہنچانے کی جگہ دیکھیں اس میں النبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار جو ایک بات کہتے ہیں نا کہ مجھے اس کا علم نہیں ہے قیامت کا، ممکن ہے کہ یہ تمہاری آزمائش ہو یا ایک مقررہ وقت تک کا فائدہ پہنچانا ہو۔ خود نبی نے کہا اے رب انصاف کے ساتھ فیصلہ فرما، اور ہمارا رب بڑا مہربان ہے جس سے مدد طلب کی جاتی ہے ان باتوں پر جو تم بیان کرتے ہو۔ اللہ اکبر، بہت خوبصورت صورت تھی۔ اب دیکھیے ہم نیکسٹ سورہ ہے سورۃ حج، اور سورۃ حج جو ہے یہ مدنی سورت ہے اور اس میں 10 رکوع ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں، اور ہم اللہ سے وہی دعا کریں گے کہ یا رب العالمین ہمیں جو کچھ احکامات ہم پڑھ رہے ہیں ہمارے لیے آسان کر دے، ان کو سمجھنا اور ان پہ عمل کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بری چیز ہے۔ جس دن تم اسے دیکھ لوگے ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے ہوئے بچے کو بھول جائے گی، اور تمام حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے، اور تو دیکھے گا کہ لوگ مدہوش دکھائی دے رہے ہیں، حالانکہ در حقیقت وہ مدہوش نہیں ہوں گے، لیکن اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ دیکھیے شروع میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی سخت آیت بیان کر دی کہ قیامت کا پورا نقشہ کھینچ کے رکھ دیا، کیونکہ لوگ تو ایسے کھیل تماشا سمجھتے ہیں، ہاں قیامت آئے گی تو دیکھیں گے، اس وقت دیکھیں گے، اب ہر وقت تو نہ ڈراؤنا ہم لوگوں کو۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ بڑا سخت دن ہوگا۔ بعض لوگ اللہ کے بارے میں باتیں بناتے ہیں اور وہ بھی بے علمی کے ساتھ، اور ہر سرکش شیطان کی پیروی کرتے ہیں، جس پر قضائے الہی لکھتی گئی ہے کہ جو کوئی اس کی رفاقت کرے گا وہ اسے گمراہ کر دے گا، کون؟ شیطان، اور آگ کی طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اور اسے آگ کے عذاب کی طرف لے جائے گا۔ لوگو اگر تمہیں مرنے کے بعد جی اٹھنے میں شک ہے تو سوچو ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے پیدا کیا، پھر خون اور پھر گوشت کے لوتھڑے سے، جو صورت دیا گیا اور بے نقشہ بھی ہے۔ یہ ہم تم پر ظاہر کر دیتے ہیں، اس لیے کرتے ہیں تاکہ تم اللہ کی قدرت جانو، اور ہم جسے چاہیں ایک ٹھہرائے ہوئے وقت تک رحم مادر میں رکھتے ہیں، پھر تمہیں بچپن کی حالت میں دنیا میں لاتے ہیں، پھر تاکہ تم اپنی پوری جوانی کو پہنچو۔ تم میں سے بعض تو وہ ہیں جو فوت کر لیے جاتے ہیں، یعنی ماں کے پیٹ میں بھی چھوٹی جب وہ ہوتے ہیں اس وقت بھی ان کی وہ فوت ہو جاتے ہیں، اور بعض بغرض عمر کی طرف لوٹائے جاتے ہیں، یعنی بڑھاپے کی طرف۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں بغرض عمر کی طرف لوٹا دیے جاتے ہیں کہ وہ ایک چیز سے باخبر ہونے کے بعد پھر بے خبر ہو جاتے ہیں۔ آپ نے اگر اپنے گھر میں کسی بزرگ کو دیکھا ہوگا تو آپ اچھے سے اس آیت کو سمجھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے بیان کر رہے ہیں کہ کتنے سمجھدار عقل مند ہوتے ہیں، لیکن جس وقت ایسے بڑھاپے کی ایج میں آتے ہیں کہ ان کو یاد بھی نہیں رہتا، ان کی یادداشت ختم ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ وہ جو اتنے انٹیلیجنٹ مائنڈ ہوتے ہیں وہ کدھر چلے جاتے ہیں، ان کے دانت سارے گر جاتے ہیں، ان کو ذائقہ ان کا ختم ہو جاتا ہے، ان سے چلا نہیں جاتا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ اس کی نشانیوں میں سے ہے۔ اور تو دیکھتا ہے کہ زمین بنجر اور خشک ہے، پھر جب ہم اس پر بارش برساتے ہیں تو وہ ابھرتی اور پھولتی ہے اور ہر قسم کی رونق اور نباتات اگاتی ہے۔ اب یہ اس لیے ہے کہ اللہ ہی کا حق ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی طرح کے اگزامپلس دے کے کہتے ہیں کہ جیسے زمین تھی بنجر تھی، اس پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بارش برسائی تو کیسے پھول پودے نکلتے ہیں، اور پھر کیسے خزاں آتی ہے اور سب ختم ہو جاتے ہیں اور ہوائیں ان کو لے کے اڑ جاتی ہیں۔ تمہارا بھی یہی حال ہوگا۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ ہے، اور یہ کہ قیامت قطعاً آنے والی ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں، اور یقیناً اللہ سبحانہ تعالیٰ قبروں والوں کو دوبارہ زندہ فرمائے گا۔ بعض لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں بغیر علم کے، بغیر ہدایت کے، بغیر روشن کتاب کے جھگڑتے ہیں۔ یہ ان اعمال کی وجہ سے جو تیرے ہاتھوں نے آگے بھیجے، یقین مانو کہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرنے والا۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ ایک کنارے پر کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، کہ یعنی پورے اسلام میں نہیں آتے، کبھی وہ بالکل کنارے پہ ہوتے ہیں کہ جہاں ان کو فائدہ لگتا ہے تو ادھر چلے جاتے ہیں، اور اگر دوسری طرف فائدہ لگتا ہے تو ادھر چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے ہی لوگوں کی بات کرتے ہیں کہ اگر کوئی نفع مل گیا تو دلچسپی لینے لگتے ہیں، اور اگر کوئی آفت آ گئی تو منہ موڑ لیتے ہیں۔ انہوں نے دونوں جہاں کا نقصان اٹھا لیا، اور واقعی یہ کھلا نقصان ہے۔
اللہ کے सिवा उन्हें पुकारा करते हैं जो ना तो उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं ना ही उनको नफा दे सकते हैं। यही तो दूर की गुमराही है। इसे पुकारते हैं जिसका नुकसान इसके नफे से ज्यादा करीब है। यकीनन बुरे दोस्त हैं और बुरे साथी हैं। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि ईमान और नेक अमल करने वाले लोगों को अल्लाह सुब्हानहू तआला नहरों वाली जन्नतों में ले जाएगा। अल्लाह जो इरादा करे उसे करके रहता है। जिसका ये ख्याल हो कि अल्लाह सुब्हानहू तआला अपने रसूलों की मदद दोनों जहां में ना करेगा, वो ऊंचाई पर एक रस्सा बांधकर अपने गले में फंदा डाल दे और गला घोंट ले, फिर देख ले कि इसकी चालाकियों से क्या बात होती है जो उसे तड़पा रही है। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला देखिए कितना अल्लाह सुब्हानहू तआला का गुस्सा नजर आ रहा है ना, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि अगर उनको लगता है कि हम अपने रसूलों को यूं ही छोड़ देंगे कि तुम उनको तकलीफें दोगे और तुम जो तुम्हारा दिल चाहता है तुम कर दोगे, अल्लाह अपने मोमिन बंदों को और अपने रसूलों को यूं नहीं छोड़ता। और अगर कुछ भी करना है तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि गले में फंदा डाल के मर जाओ, तब भी तुम कुछ नहीं कर सकते हो। हमने इसी तरह कुरान को वाज़े आयतों में उतारा है जिसे अल्लाह सुब्हानहू तआला चाहे हदायत फरमाता है। बेशक अहले ईमान और यहूदी और साबी नसरानी, मजूसी और मुशरिकीन, इन सब के दरमियान क़यामत के दिन अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं हम खुद फैसला कर देंगे। अल्लाह ताला हर चीज पर गवाह है। क्या तूने नहीं देखा और क्या तू नहीं देख रहा कि अल्लाह के सामने सजदे में है अल्लाह अकबर सब आसमान वाले और जमीन वाले और सूरज और चांद और सितारे और पहाड़ और दरख्त और जानवर, ये सब अल्लाह सुब्हानहू तआला के और सब इंसान भी। हाँ, बहुत से वो भी हैं जिन पर अजाब साबित हो चुका, जिसे तेरा रब जलील कर देगा। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि अल्लाह जो चाहता है वो करता है। ये दोनों अपने रब के बारे में इख्तलाफ करने वाले हैं। बस काफिरों के लिए तो आग के कपड़े काटे जा चुके और उनके सरों के ऊपर खौलता हुआ पानी डाला जाएगा। रब्बना ला तजअलना मिनहुम, जिनसे इनके पेट की सब चीजें और खालें गला दी जाएंगी और उनकी सजा के लिए लोहे के हथौड़े होंगे। ये जब भी वहां वहां के गम से निकल भागने का इरादा करेंगे, वहीं लौटा दिए जाएंगे और कहा जाएगा कि अब चखो जलने का अजाब। ईमान वाले और नेक जो लोग होंगे, अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि ईमान वालों और नेक काम करने वालों को अल्लाह सुब्हानहू तआला उन जन्नतों में ले जाएगा जिनके दरख्तों तलों से नहरें लहरें मार रही होंगी, जिन्हें वो सोने के कंगन पहनाए जाएंगे और जो सुच्चे मोतियों के होंगे। वहां पे उनका लिबास खालिस रेशम का होगा। उनकी पाकीज़ा बातों की रहनुमाई होगी। और जिन लोगों ने कुफर किया और अल्लाह की राह से रुके और मस्जिद हराम जाने और हुर्मत वाली मस्जिद में जाने से रोका, और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि वो लोग बराबर नहीं हैं और उनका जो भी वो जुल्म करते हैं उसका उनको बदला दिया जाएगा। हम इन्हें दर्दनाक अजाब चखाएंगे। और जबकि हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को काबा के मकान की जगह मुकर्रर किया इस शर्त पर कि मेरे साथ किसी को शरीक ना करना और मेरे घर के तवाफ, कयाम, रुकू और सजदा करने वालों के लिए मेरे घर को पाक और साफ रखना। अब देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला जो उनको जवाब दे रहे हैं कि अल्लाह कहते हैं कि मेरे घर को पाक और साफ रखो, उसकी सफाई का इंतजाम करो। किन लोगों के लिए? जो मेरे घर पे हज करने आ रहे हैं और उम्रा करने आ रहे हैं। और आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि और लोगों में हज की मनादी कर दे, लोग तेरे पास पैदल आएंगे और दुबले पतले ऊंटों पर भी और दूर दराज के तमाम राहों से तेरी तरफ चलते आएंगे ताकि अपने लिए फायदा हासिल करें और इन मुकर्रर दिनों में अल्लाह का नाम याद करें। बस तुम आप भी खाओ और भूखों और फकीरों को भी खिलाओ। फिर वो अपना मैल कुचैल दूर कर लेंगे और अपनी नजरें पूरी करेंगे और अल्लाह सुब्हानहू तआला के घर का तवाफ करेंगे। और ये है अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि तुम्हारे लिए चौपाए जानवर हलाल कर दिए गए वजह से इनके जो तुम्हारे सामने बयान कर दिए गए हैं। बस तुम्हें बुतों की गंदगी से बचते रहना चाहिए और झूठी बात से परहेज करना चाहिए। अल्लाह की तौहीद को मानते हुए उसके साथ किसी को शरीक ना करना। सुनो, अल्लाह के साथ शरीक करने वाला गोया आसमान से गिरा, अब या तो उसको परिंदे उचक ले और या फिर वो कहीं दूर दराज की जगह फेंक दिया जाए। ये सुन लो अब और सुनो, अल्लाह की निशानियों की जो इज्जत और हुर्मत और एहतराम नहीं करते, अल्लाह सुब्हानहू तआला उनसे बहुत नाराज होते हैं।
ان میں تمہارے لیے ایک مقرر وقت تک کا فائدہ ہے، پھر ان کا حلال ہونے کی جگہ، اب یہ قربانی کے جانوروں کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اب ان کو ان کی حلال جگہ، حلال کرنے کی جگہ یعنی خانہ کعبہ ان کو پہنچا دینا ہے، اور ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کے طریقے مقرر فرمائے ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ اسپیشلی جو لوگ امریکہ جیسے باہر رہتے ہیں تو اکثر حلال اور حرام کی بات پہ ہوتا ہے کہ ہم کس کا ذبیحہ کھا سکتے ہیں اور کن کا اہل کتاب کا کھا سکتے ہیں کہ نہیں۔ تو یہ آیت آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کے طریقے مقرر فرمائے ہیں تاکہ وہ ان چوپائے جو ذبح کیے جاتے ہیں جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اللہ نے انہیں دے رکھے ہیں۔ سمجھ لو کہ ہم سب کا معبود برحق صرف ایک ہی ہے، تم اس کے تابع فرمان ہو جاؤ، عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو۔ دیکھیے اس میں کتنا کلیئر حکم ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں، ہم جیسے کہتے ہیں کہ جو کتاب ہے ان کا کٹا ہوا ہم کھا سکتے ہیں اگر وہ اللہ کا نام لیتے ہیں یا نہیں لیتے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اہل کتاب کا کھا سکتے ہو تو ڈن ڈیل کہ ہم کھا سکتے ہیں۔ بعض لوگوں کا یہی ہے نا، تو اس کا میں بتا رہی ہوں کہ بعض لوگ تو بہت اسٹرکٹ ہوتے ہیں کہ نہیں ہم نے صرف ذبیحہ ہی کھانا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو کہہ دیا کہ جس پر اللہ، ہر امت کا ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو قربانی کا طریقہ سکھایا، ان کی شریعت میں ڈیفینیٹلی قربانی کا طریقہ ہے، اگر وہ اس کو فالو نہیں کرتے تو پھر کیا ہم کھا سکتے ہیں؟ نہیں کھا سکتے۔ تو یہاں پہ وہی ہے کہ ان پہ اللہ کا نام لیتے ہیں اور سمجھ لو کہ تم سب کا معبود اللہ ہی ہے، اور عاجز کر اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ انہیں جب اللہ کا ذکر کیا جائے ان کے نہیں آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ وہاں پہ جو کہتے ہیں کہ سمجھ لو کہ تم سب کا معبود برحق صرف ایک ہی ہے اور تم اسی کے تابع فرمان ہو، عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ اب آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انہیں کہ جب اللہ کا ذکر کرتے ہیں، یہ اللہ کے محبوب بندے جو ہے نا ان کی ذکر ہو رہا ہے، بات ہو رہی ہے کہ جب وہ اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل تھر تھرا جاتے ہیں۔ اب ذرا سوچئے کہ کیا اللہ کا کبھی ذکر ہوتا ہے یا قرآن پڑھا جاتا ہے تو ہمارے دل تھر تھراتے ہیں؟ ہمارے اس لیے نہیں تھر تھراتے کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ اس میں کیا ہے، ہم تو بس ایسی ناصرہ قرآن کی طرح پڑھ جاتے ہیں نا۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ انہیں جو برائی پہنچے اس پر وہ صبر کرتے ہیں، نماز قائم کرنے والے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے وہ اس میں سے دوسروں کو دیتے ہیں۔ قربانی کے اونٹ، اب یہ قربانی اونٹ ذبح کرنے کا طریقہ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ قربانی کے اونٹ ہم نے تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی نشانیاں مقرر کر دی، ان میں تمہیں نفع بھی ہے، بس انہیں کھڑا کر کے اس پر اللہ کا نام لو، پھر جب وہ اپنے پہلوؤں پر زمین پر لگ جائیں تو اسے خود بھی کھاؤ اور مسکین سوال کرنے والوں کو بھی کھلاؤ۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اسی طرح ہم نے چوپاؤں کو تمہارے لیے مسخمہ تخت کر دیا اور تم شکر گزار کرنے والے بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کی قربانیوں کے گوشت، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو قربانیوں کے گوشت نہیں پہنچتے، نہ ان کے خون، بلکہ اسے تو تمہارے دل کی پرہیزگاری پہنچتی ہے۔ یہ آیت ان کو سب کو سنا دینی چاہیے، جو جیسے بقرہ عید آتی ہے نا تو پھر اپنے بکروں کو سجا سجا کے اپنے نیبرز کو دکھانا ہوتا ہے کہ دیکھیں ہمارا بکرا تو بڑا ہے، آپ کا تو بالکل مریل سا بکرا ہے دیکھو، اور اس کو سیر پھر کرانے اس نیت سے اگر جاتے ہیں کہ ہم سارے محلے کو ذرا بتائیں کہ ہمارا بکرا جو ہے یہ سب سے مہنگا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کو ان کے گوشت اور خون نہیں پہنچتا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تمہاری پرہیزگاری پہنچتی ہے۔ اسی طرح اللہ نے ان جانوروں کو تمہارا مطیع کر دیا کہ تم اس کی رہنمائی کے شکریہ میں اس کی بڑائیاں بیان کرو اور نیک لوگوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ سن لو یقیناً سچے مومنوں کے دشمنوں کو خود اللہ سبحانہ تعالیٰ ہٹا دیتے ہیں۔ یہ اتنی خوبصورت مجھے آیت لگی کہ دیکھیں سم ٹائم ہوتا ہے نا کہ انسان اتنا سیڈ ہو جاتا ہے کہ کیوں لوگ ایسے میرے لیے بات کر رہے ہیں۔ تو اگر دیکھیں اگر کوئی زیادہ بات کر رہا ہو نا تو پھر اپنا عمل تھوڑا سا دیکھیں کہ کہیں میں نے اللہ کی نافرمانی تو نہیں کی ہے، کیونکہ یہاں پہ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ تو اتنا بڑا وعدہ کر رہے ہیں کہ سن لو یقیناً سچے مومنوں کے دشمنوں کو خود اللہ سبحانہ تعالیٰ ہٹا دیتے ہیں۔ اب جو اگر آپ کے اگینسٹ بات کریں گے، کوئی آپ کو تانا دینے کے لیے کر رہے ہیں، کوئی آپ کو نیچا دکھانے کے لیے کر رہے ہیں، تو کسی طرح سے بھی چاہ رہے ہیں کہ ان کو راستے سے ہٹائیں، تو آپ بے فکر ہو جائیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دشمنوں کو ہٹا دے گا راستے سے۔ کوئی خیانت کرنے والا نہ شکرہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہرگز پسند نہیں ہے۔ جن مسلمانوں سے کافر جنگ کر رہے ہیں انہیں بھی مقابلے کی اجازت دی جاتی ہے کیونکہ وہ مظلوم ہے، بے شک ان کی مدد پر اللہ قادر ہے۔ یہ وہ ہیں جنہیں ناحق اپنے گھروں سے نکالا گیا۔ اب صحابہ کی زندگی آپ کو یاد ہے کہ مکہ سے کیسے ان کو نکالا گیا تھا، اپنے گھر بار، کاروبار، بچے، سب فیملی، دوست سب چھوڑ کے وہ کیسے نکلے تھے۔
صرف ان کے اس کال پر کہ ہمارا پروردگار فقط اللہ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے سے نہ ہٹاتا رہتا تو عبادت خانے اور گرجے اور مسجدیں اور یہودیوں کے معبد اور وہ مسجدیں بھی ڈھا دی جاتی جہاں اللہ کا نام بکثرت لیا جاتا ہے۔ جو اللہ کی مدد کرے گا اللہ بھی ضرور اس کی مدد کرے گا۔ دیکھیے یہ کتنی بڑی بات ہے کہ آپ اللہ کے کاموں میں لگ جائے۔ اللہ کی مدد کیا ہے؟ اللہ کی مدد یہی ہے کہ اللہ کے کمزور پسے ہوئے لوگوں کی مدد کرے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر کہتے ہیں کہ تم ان کی مدد کرو میں تمہاری مدد میں لگ جاؤں گا۔ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑی قوتوں والا اور غلبے والا ہے۔ اور وہ حدیث آپ کو یاد ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن کہے گا کہ اے بندے میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا کیوں نہیں دیا، میں پیاسا تھا پانی کیوں نہیں دیا، میں ننگا تھا کپڑے کیوں نہیں پہنائے۔ تو وہ بندہ کہے گا کہ یا رب العالمین آپ کیسے ایسے ہو سکتے ہیں؟ تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں گے کہ وہ میرا بندہ بھوکا تھا، اگر تو اس کو کھانا کھلانے جاتا تو ادھر مجھے ہی پاتا۔ وہ میرا بندہ بیمار تھا، وہ درد سے کرا رہا تھا، اگر تو اس کی عیادت کے لیے جاتا تو ادھر مجھے ہی پاتا۔ وہ میرا بندہ جس کے پاس انف کپڑے نہیں تھے، تیرا کلوزٹ کپڑوں سے اتنا بھرا ہوا تھا کہ وہ گر رہے تھے کپڑے، تو نے اس کو نہیں دیے، تو اگر تو اس کو دیتا وہ مجھے ہی پاتا۔ اور پھر آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم زمین میں ان کے پاؤں جما دیں تو یہ پوری پابندی سے نمازیں قائم کریں اور زکاتیں دیں اور اچھے کام کا حکم دے اور برے کاموں سے منع کرے۔ تمام کاموں کا انجام اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلائیں تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، یہ تو پہلے نوح علیہ السلام، عاد و سمود اور قوم ابراہیم اور لوط کو بھی جھٹلا چکے ہیں، اور مدین والے بھی اپنے اپنے نبیوں کو جھٹلا چکے، موسیٰ علیہ السلام بھی جھٹلائے گئے۔ بس میں نے کافروں کو یوں ہی مہلت دی کہ تاکہ میں آزماؤں کہ یہ کیا کرتے ہیں اور پھر میرا عذاب دیکھیں کہ کیسا ہے۔ بہت سی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے تہ بالا کر دیا، اور اس لیے کہ وہ ظالم تھی۔ دیکھیں پھر وہی بات کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو بار بار بات کرتے ہیں کہ بستیوں کو کیوں الٹ پلٹ کر دیا تھا، کیوں تباہ کیا تھا، کہ وہ بستیاں ظالم تھی، بس وہ اپنی چھتوں کے بل اوندی ہوئی پڑی ہیں، اور بہت سے آباد کنویں بیکار پڑے ہیں، اور بہت سے بلند محل جو ہیں وہ ویران پڑے ہیں۔ کیا انہوں نے زمین میں سیر و سیاحت نہیں کی جو ان کے دل کو اس بات میں سمجھنے میں مدد کرتی؟ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یا کانوں نے ہی ان کی کہ واقعات کو سن لیے ہوتے۔ بات یہ ہے کہ صرف آنکھیں ہی اندھی نہیں ہوتی بلکہ دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں میں ہے۔ اللہ اکبر! دل کیسے اندھے ہو جاتے ہیں کہ اس میں بغض آ جاتا ہے، نفرت آ جاتی ہے، تکبر آ جاتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دل ہی اندھے ہو جاتے ہیں اور عذاب کو آپ سے جلدی طلب کرتے ہیں۔ اللہ ہرگز اپنا وعدہ نہیں ٹالے گا، ہاں البتہ آپ کے رب کے نزدیک ایک دن تمہاری گنتی کے اعتبار سے 1000 سال کا ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے نبی اعلان کر دو کہ لوگوں میں تمہیں کھلم کھلا چوکنا کرنے والا ہی آیا ہوں، اور بس جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے انہی کے لیے بخشش ہے اور عزت والی روزیاں ہیں، اور جو لوگ ہماری نشانیوں کو پست کرنے کے لیے درپے ہیں اور وہی دوزخی ہیں۔ ہم نے آپ سے پہلے جس رسول اور نبی کو بھیجا اس کے ساتھ یہ ہوا کہ جب وہ اپنے دل میں کوئی آرزو کرنے لگا شیطان نے اس کی آرزو میں کچھ ملا دیا، پر شیطان کی ملاوٹ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ دور کر دیتا ہے، پھر وہ اپنی باتیں پکی کر دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑا دانا اور با حکمت ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے نا کہ میرا شیطان مسلمان ہو گیا ہے، تو یہاں پہ یہی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ اس لیے کہ شیطانی ملاوٹ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان لوگوں کی آزمائش کا ذریعہ بنا دے جن کے دلوں میں بیماری ہے اور اللہ کے سخت اور جن کے دل سخت ہیں، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ شیطان جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے بیماری ہے اور ان لوگوں کی آزمائش کا ذریعہ جن کے دلوں میں بیماری ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ شیطان سے بچتے ہیں کہ نہیں، کیونکہ پورا قرآن آپ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر جگہ پہ ہمیں گائیڈ کر رہے ہیں۔ آدم علیہ السلام کا قصہ ہم نے کتنی دفعہ پڑھ لیا کہ کس طرح سے شیطان نے ان کو بہکایا، اب اس کے بہکاوے میں نہیں آنا، اور پھر آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق پڑھ کے اپنے اوپر کیسے ہم نے دم کرنا ہے، کیسے ہم نے آیت الکرسی پڑھنی ہے، کیسے سورہ بقرہ کی آخری آیات پڑھنی ہے، تو بچاؤ کے تو سارے طریقے بتا دیے نا۔ تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون بچتا ہے، بے شک ظالم لوگ گہری مخالفت میں ہے، اور اس لیے بھی کہ جنہیں علم عطا فرمایا گیا وہ یقین کر لیں کہ یہ آپ کے رب کی طرف سے سراسر حق ہے، بس وہ اس پر ایمان لائیں اور ان کے دل اس کی طرف جھک جائیں
یقیناً اللہ سبحانہ تعالیٰ ایمانداروں کو راہ راست کی طرف راہبری کرنے والا ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیے بار بار جو بات ہوتی ہے، پھر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو ایماندار ہے نا، دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں نا کہ اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اہدنا الصراط المستقیم ہو جائے گا اس کے لیے، کیونکہ پہلے وہ ایماندار ہوگا، اس کا دل خالص ہوگا۔ ہم دنیاوی لوگ بھی خالص دودھ لینا چاہتے ہیں صرف، تو اس میں بھی ہمیں یہ ہوتا ہے کہ اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہو، کوئی چیز ہم ملاوٹ والی پسند نہیں کرتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے پسند کریں گے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کیا کیجئے کہ اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عملا یقرب الی حبک، کہ یا رب العالمین جو محبت آپ کی ہے بس ہمیں وہ عطا کر دے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کافر اس وحی الہی میں ہمیشہ شک و شبہ ہی کرتے رہیں گے، حتیٰ کہ اچانک ان کے سروں پر قیامت آ جائے گی اور ان کے پاس اس دن کا عذاب آ جائے گا جو منحوس ہے، اور اس دن صرف اللہ کی بادشاہی ہوگی، وہی ان میں فیصلہ فرمائے گا۔ ایمان و نیک عمل کرنے والے تو نعمتوں بھری جنتوں میں رہیں گے، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا ان کے لیے ذلیل کر دینے والا عذاب ہے۔ اب دیکھیے جہاں پہ جنت کی بات ہوتی ہے نا، تو آٹومیٹیکلی ہم مسلمان جو ہے نا، ہمارے دل میں ایک عجیب سی خوشی ہوتی ہے کہ یہ تو ہمارے لیے ہے، جنتوں کے وعدے ہمارے لیے۔ لیکن ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ اللہ نہ کرے، کیونکہ وہ پھر آپ کو یاد ہے نا جو منافق، فاسق اور مومن کی ہم نے ساری ڈیٹیل پڑھی تھی، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بس ہمیں اس سے بچا دے۔ اور جن لوگوں نے راہ خدا میں ترک وطن کیا پھر وہ شہید کر دیے گئے یا اپنی موت مر گئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں بہترین رزق عطا فرمائے گا، اور بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ روزی دینے والوں میں سے سب سے بہترین روزی دینے والا ہے۔ دیکھیے ترک وطن جس نے بھی کیا، اس وقت کی اگر بات لیتے ہیں تو صحابہ نے کیا تھا، اور پھر وہ جنگیں ہوئی تھی، جنگ بدر ہوئی تھی، جنگ احد ہوئی تھی، اور جس میں کوئی صحابہ شہید ہو گئے تھے، اور اس کے بعد بھی جو جنگیں ہوئی تھی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی بات کرتے ہیں کہ انہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسی جگہ پہنچائے گا کہ وہ اس سے راضی ہو جائیں گے۔ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ علم اور بردباری والا ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر کہتے ہیں کہ بات یہی ہے کہ جس نے بدلہ لیا اس کے برابر جو اس کے ساتھ کیا گیا تھا، پھر اگر اس نے اس سے زیادتی کی جائے تو یقیناً اللہ سبحانہ تعالیٰ خود اس کی مدد فرمائے گا۔ بے شک اللہ درگزر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی کسی کو نقصان دیتا ہے، کوئی ظلم کر رہا ہے، تو دوسرے کو حق ہے کہ وہ اس کا جواب دے، لیکن اگر اس سے زیادہ بڑھ جائے گا تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ مظلوم کے ساتھ ہو جائیں گے۔ اس لیے یہ بڑی ٹرکی بات ہے، اگر آپ سوچیں اس بات کو تو اس لیے معاف کر دینا زیادہ بہتر ہے۔ اور یہ اس لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دن کو رات کو دن میں داخل کرتا ہے، اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یہ سب اس لیے کہ اللہ ہی حق پر ہے، اور اس کے سوا جسے بھی وہ پکارتے ہیں وہ سب باطل ہیں۔ بے شک اللہ بلندی اور کبریائی والا ہے۔ کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آسمان سے پانی برساتا ہے، بس زمین سرسبز ہو جاتی ہے۔ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑا مہربان اور باخبر ہے۔ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے۔ یقیناً اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی ہے جو بے نیاز ہے، اور تمام تعریفیں اسی کی ہیں۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ ہی نے زمین کی تمام چیزیں تمہارے لیے مسخر کر دی ہیں، اور اس کے فرمان سے پانی میں چلتی ہوئی کشتیاں بھی وہی آسمان کو تھامے ہوئے ہے کہ زمین پر اس کی اجازت کے بغیر گر نہ پڑے۔ دیکھیں میں نے یہی بات آپ سے کہی تھی نا کہ کبھی ایسے نہیں ہوتا کہ کوئی چیز، ابھی دیکھیں کتنی خوبصورت، اب بارش کو دیکھے تو ایسے نہیں لگتا کہ کون سی چھننی اوپر لگی ہوئی ہے جسے چھن چھن کے بارش گرتی ہے۔ ہمیں تو دیکھنے میں یہ لگتا ہے نا کہ آسمان ایک فلیٹ سی چیز ہے، اور وہاں سے پانی گر رہا ہے تو وہ تو دھڑ کر کے جیسے بالٹی سے پانی گرے ویسے گرنا چاہیے۔ یہ کیسی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت ہے اپنے بندوں پہ۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں بے شک اللہ لوگوں پر شفقت اور نرمی کرنے والا اور مہربان ہے۔ اسی نے تمہیں زندگی بخشی اور وہی تمہیں مارے گا، پھر وہی تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں بے شک انسان البتہ بڑا ناشکرا ہے، کہ اتنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتیں دیکھ کے پھر ویسے کی ویسی حرکتیں کرتا ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہر امت کے لیے ہم نے عبادت کا ایک طریقہ مقرر کر دیا ہے جسے وہ بجا لانے والے ہیں، بس انہیں اس امر میں آپ سے جھگڑا نہیں کرنا چاہیے۔ آپ اپنے پروردگار کی طرف لوگوں کو بلائیں اور بلاتے رہیں، یقیناً آپ ٹھیک ہدایت پر ہیں۔ پھر بھی اگر یہ لوگ آپ سے الجھنے لگیں تو آپ کہہ دیجئے کہ تمہارے اعمال سے اللہ بخوبی واقف ہے، بس تمہارے سب کے اختلافات کا فیصلہ قیامت کے دن اللہ خود کر دے گا۔ کہ آپ نے نہیں جانا کہ آسمان و زمین کی ہر چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔
دیکھیے اللہ اور آسمان و زمین کے اندر ہم بھی تو ہے نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ ہلتا بھی نہیں ہے کہ اس کے بارے میں لکھ لیا جاتا ہے، اور ایک ایک چیز قیامت کے دن گواہی دے گی۔ اور دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آسمان و زمین کی ہر چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اور یہ بھی لکھی ہوئی بات کتاب محفوظ میں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پر تو ہر امر بالکل آسان ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے سوا ان کی عبادت کر رہے ہیں جن کی کوئی خدائی دلیل نازل نہیں، نہ تو وہ خود ہی اس کا علم رکھتے ہیں، ظالموں کے لیے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ جب ان کے سامنے ہمارے کلام کی کھلی ہوئی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو آپ کافروں کے چہرے پر ناخوشی کے صاف آثار دیکھ لیتے ہیں۔ وہ تو قریب ہوتے ہیں کہ ہماری آیتیں سنانے والے پر حملہ ہی کر بیٹھے۔ کہہ دیجئے کہ کیا میں تمہیں اس سے بھی زیادہ بدتر خبر دوں؟ وہ آگ ہے جس کا وعدہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے کر رکھا ہے، اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لوگوں، ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، ذرا کان لگا کر سن لو۔ اللہ کے سوا جن جن کو تم پکارتے ہو وہ ایک مکھی کو بھی پیدا نہیں کر سکتے، وہ سارے کے سارے ہی جمع ہو جائیں، بلکہ اگر مکھی ان سے کوئی چیز لے بھاگے تو یہ اسے بھی چھین نہیں سکتے۔ بڑا ہی بھودا طالب ہے، اور بڑا ہی بھودا وہ ہے جس سے وہ طلب کیا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لوگوں، ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، ذرا کان کھول کر سن لو۔ اللہ کے سوا جن جن کو تم پکار رہے ہو وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، وہ سارے کے سارے ہی جمع ہو جائیں، بلکہ اگر مکھی ان کی کوئی چیز لے بھاگے تو یہ تو اسے بھی واپس چھین کر نہیں لا سکتے۔ بڑا بھودا ہے طلب کرنے والا، اور بڑا بھودا ہے جس سے طلب کیا جاتا ہے، کہ مینس کہ وہ جو اس کی پیروی کر رہے ہیں، جو اس کو پوج رہے ہیں، وہ بھی بڑے خراب ہیں، اور جس کی جا رہی ہے وہ بھی بڑے خراب ہیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے مرتبے کے مطابق اس کی قدر ہی نہیں جانی۔ دیکھیں یہ اللہ کی شکایت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ما قدر اللہ حق قدرہ، کہ تم نے اللہ کی ویسی قدر ہی نہیں کی جیسے حق بنتا تھا۔ ان اللہ لقوی عزیز، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑا ہی زور اور قوت والا ہے، اور غالب و زبردست ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں کہ فرشتوں میں سے اور انسانوں میں سے پیغام پہنچانے والے لوگوں کو اللہ ہی چھانٹ لیتا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ اللہ کا پیغام کون پہنچا رہے ہیں؟ وہ جیسے ابھی آپ سن رہے ہیں نا، آپ سنتے ہیں، پھر آپ اپنے دوستوں کو بتا رہے ہیں، آپ آگے بھی شیئر کریں۔ مجھے پتہ ہے کہ کتنے لوگوں کے جب مجھے میسیجز آتے ہیں کہ ہم نے اپنے سارے فیس بک میں شیئر کیا ہے، ہم یہ کریں۔ تو دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ فرشتوں میں سے اور انسانوں میں سے پیغام پہنچانے والوں کو اللہ ہی چھانٹ لیتا ہے، اللہ چن لیتا ہے لوگوں کو۔ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ اللہ کرے کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہو جائیں۔ وہ بخوبی جانتا ہے جو کچھ اس کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہر کام اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اے ایمان والو، رکوع سجدہ کرتے رہو اور اپنے پروردگار کی عبادت میں لگے رہو، اور نیک کام کرتے رہو، تم کامیاب ہو جاؤ گے، اور اللہ کی راہ میں ویسا ہی جہاد کرو جیسا جہاد کرنے کا حق ہے۔ اس نے تمہیں برگزیدہ بنایا ہے، اور تم پر دین کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کوئی تنگی نہیں ڈالی۔ دین اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کا قائم رکھو، اور اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے اس قرآن سے پہلے اور اس قرآن میں بھی، تاکہ پیغمبر تم پر گواہ ہو جائیں اور تم تمام لوگوں کے گواہ بن جاؤ۔ بس تمہیں چاہیے کہ نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو، اور اللہ کو مضبوطی سے تھام لو۔ کیسے تھام لیں گے؟ اس قرآن کے ذریعے۔ اور وہی تمہارا ولی ہے، وہی تمہارا مالک ہے۔ بس کیا ہی اچھا مالک ہے، اور کتنا ہی بہترین مددگار ہے۔ الحمدللہ آج ہمارا پارہ ختم ہوا یہاں پہ۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ انشاءاللہ کل ہم 18 پارہ لے کے حاضر ہوں گے۔ اور سب سے بڑی بات ہے کہ ہم نے یہی دیکھا کہ آج کے اس بارے میں ہم نے کتنی چیزیں پڑھی ہیں نا، کتنے عمل کے پوائنٹس تھے۔ بس اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پھر میں وہی دعا کروں گی کہ ہمارے عمل میں ڈھال دے۔ آمین ثم آمین۔ اجازت دیجیے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔